मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला शहंशाहि अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन खसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल-मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म व सकलैन शरीकल कुरान मज़हरल ईमान कामी अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़े अज़्ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान मजलिस का वारिस, मातम का वारिस, लंगर का वारिस, काबे का वारिस, सलूनी का वारिस, मेराज का वारिस, मुबाहिले का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत जुल्फ़ों का वारिस, 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस, सुल्तान ज़मीन व ज़मन मरकज़ व महवर कायनात इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन सलावातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व गासिबि अलक़ाबिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वाजिबुल इहतराम सामईन, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, अजर रिसालत के प्लेटफॉर्म से हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत होते हैं और इन प्रोग्राम में एक प्रोग्राम ख़ास तौर पे मारिफत हकूक़ वाजिबात ज़िम्मेदारी इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारी गर्दनों पर है, उस हवाले से हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये 14वां प्रोग्राम है जिसमें हम आपसे मुखातिब हैं। आपके बहुत ज़्यादा लाइक्स, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम का पसंद करना, हम आपके मशकूर हैं, लेकिन हमेशा की तरह जिस तरह मैं गुजारिश करता रहता हूँ कि आप हमारे ऊपर शफ़क़त कीजिए, हमें तहक़ीक़ का मौका दीजिए, हमसे सवालात कीजिए। अच्छा है, आपकी ये शफ़क़त है, आपका प्यार है कि आप हमारे साथ ये लाइक वाला सिलसिला चलाते हैं, लेकिन आप हमसे कमेंट में सवालात कीजिए और जो बात अच्छी लगे कोशिश कीजिए उसको अपनाइए, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए। यकीनन मेरी कोशिश होती है, तौफ़ीक़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोशिश होती है कि अब तक मैं मार्फत के वो मोती आप तक बखेरूं, आप तक पहुंचाऊं, जिससे आप ख्वाब गफलत से बेदार होकर अपने वक्त के इमाम के लिए ऐसे तैयार हो जाएं, अपने वक्त के इमाम के ऐसे वफ़ादार बन जाएं जिस तरह आपका वक्त का इमाम आपको देखना चाहता है। यकीनन साहिब ज़मान पर्दा ग़ैबत में तो हैं, उनका भी दिल चाहता होगा कि जिस तरह मेरे बाबा या अली के आशिकीन जनाब सलेमान, जनाब बूज़र, जनाब मिक़दाद, जनाब कम्बर, जनाब हुज़ैफ़ा यमानी, जनाब अम्मार यासिर, यकीनन उनके इतने आला व अरफ़ा आशिकीन रहे हैं। इसी तरह करबला वाले सरदार के ये शुहदा 72 शुहदा की सूरत में वफ़ादार आशिकीन मौजूद रहे हैं। हर दौर में हर इमाम के साथ, हर हुज्जत खुदा के साथ चंद आशिकीन, चंद वफ़ादार रहे हैं। यकीनन सरकार साहिब ज़मान का भी ज़रूर दिल चाहता होगा कि मेरे भी ऐसे आशिकीन, ऐसे आरिफीन, ऐसे नासरीन काश हों। और ये मैंने ऐसे नहीं कहा आपकी खिदमत में, ये हमें दुआओं की किताबों में जिस तरह मिलता है मुख्तलिफ़ हवालों से या हदीस में यही बार बार फरमाया गया, हमारे आखिरी लाल को किल्लत नासरीन का सामना होगा, बहुत कम होंगे। अब देखिए कितना तादाद है मुहिब्बाने आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रूए ज़मीन पर, कितना तादाद है आले मोहम्मद की मोहब्बत का दम भरने वालों की, मगर जो सरकार को चाहिए वो मयार अभी तक हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा। हम उस तरफ जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। मैं अक्सर मिंबर हुसैनी पे भी अर्ज़ करता रहता हूँ जहाँ मौका मिले कि अगर हम हुर सुन कर भी मानद हुर नहीं बन सकते, फिर हमारा हुर सुनने का क्या फ़ायदा। अगर जनाब जॉन सुन के, अगर जनाब हबीब ने मज़ाहिर सुन कर भी हम उनकी मानद नहीं बन सकते, हमारे मिजाज में बदलाव नहीं आ सकता, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ सकती, फिर हमारा ज़िक्र सुनना ठीक है, सवाब तो करार पाएगा, मगर जो ज़िक्र हमसे
کچھ طلب کر رہا ہے، وہ چیز ہم ذکر کے ذریعے ذکر کے وارث کو نہیں دے سکیں گے۔ دیکھیں، گھنٹہ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ ہم ماتم کرتے ہیں حلقوں میں کھڑے ہو کر، بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست، یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا چھپی ہے؟ ہم پرسہ کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف پرسہ دے رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنی وفا کا یقین ہم کس کو دلا رہے ہوتے ہیں؟ تو بات آ کے رکے گی صاحب زمان، سلطان زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پر، کیونکہ وہ ان مظلوموں کی اس وقت روئے زمین پہ وارث ہے۔ 3 دن، 2 دن کے جلسے مجالس ماشاءاللہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہیں، خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند اور خاص طور پہ پاکستان میں 2 3 دن کی مجالس، جلسے علماء و ذاکرین و خطباء کی شکل میں بڑے خوبصورت انداز سے پیغام پہنچایا جاتا ہے، لیکن تبدیلی نہیں ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اتنا الجھ گئے ہیں، کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے میں ایک بات کو ہائی لائٹ کروں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم اتنا الجھ گئے ہیں کہ ہم حقیقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم حقیقت سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں مطمئن کر رہا ہے کہ ہم بھائی ٹھیک ہیں، ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اس وقت روئے زمین پر ہادی زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر موجود ہیں، ہادی ہیں، اور ہدایت لینا ریت کا کام ہوتا ہے اور ہدایت دینا ہادی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان سے ہدایت لیں گے، مولا ہم بھٹک گئے، مولا ہم پیچھے رہ گئے، جس حقیقت کی طرف ہم نے سفر کرنا تھا ہم اس سے بہت دور چلے گئے، مولا جو ہمارا مقصد تھا ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے، مولا جو ہماری وجہ خلقت، ہماری تخلیق تھی وہ ہم اس سے بہت دور چلے گئے۔ ہمیں پروردگار نے کیوں خلق کیا؟ ہماری خلقت کا مقصد کیا تھا؟ اور شاید میں نے اپنے کچھ پروگرامز میں میرے سامعین کو اگر یاد ہو تو میں نے یہ گزارش کی تھی، اگر بندہ روئے زمین پر اپنی پوری زندگی حق ادا نہیں کر پاتا تو وہ مقصد تخلیق کو بھی حق ثابت نہیں کر پاتا۔ حق ادا کرنا ہوگا ہمیں۔ ہم روئے زمین پر پروردگار کی طرف سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی مقصد کی خاطر، اور ہمارے ان مقاصد میں اول مقصد جو ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ محسن کا احسان۔ کون ہے اس وقت روئے زمین پر محسن؟ چلیں تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے محسن کائنات، محسن انسانیت، شہنشاہ انبیاء، ختمی مرتبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر، ہمارے محسن اول، ان کا کوئی تھوڑا احسان نہیں۔ کلمے سے لے کر شریعت کے سارے قوانین سے لے کر کس سرکار کے احسان کا میں یہاں تذکرہ کروں؟ یہ سرکار کی شفقت ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسی پاک بھائی کے نظام کو آگے لے آتے ہوئے اسی طرح سرکار نے اسی نظام کا پرچار کیا، اور یا علی کے کوئی تھوڑے احسانات نہیں ہیں، امت پہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح مولا حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام کے، اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کے تھوڑے احسانات نہیں ہیں، بہت احسانات ہیں۔ چلتے چلتے اب جب صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک آئیں گے تو صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بھی ہم پہ کوئی تھوڑے احسانات نہیں۔ بے بقائے بقیت دنیا کوئی چھوٹا احسان نہیں۔ اگر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے، مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے، کوئی تھوڑا احسان نہیں۔ یہ سبزہ، یہ پھل، یہ ہوائیں، یہ پانی، جن کی برکت سے پروردگار نواز رہا ہے مخلوق کو، صاحب زمان ہے۔ یہ وہی ہستی ہیں جن کی برکت ذات گرامی قدر سے روئے زمین پر رہنے والی مخلوق کو نعمات الہی کا فیض پہنچتا ہے۔ کون ہے محسن؟ امام زمان علیہ السلام۔ کن کی برکت اور کن کے وسیلے سے ہم تک یہ کتنے کرم بالائے کرم ہو رہے ہیں؟ صاحب زمان۔ کس بات کا اعادہ کیا جائے؟ تو پھر جب پوچھا جاتا ہے مالک سے، مالک اس کے بارے میں محسن اور احسان کے، تو فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہر احسان کا بدلہ یقیناً احسان ہی ہوتا ہے۔ تو پھر آئیے، یہی ہم مسلسل آپ کے ساتھ مصروف سفر اور یہی گزارشات
آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے جتنے احسانات ہم پر ہیں یا ان کی جد مطہر کی جتنے احسانات ہیں، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر سبز قبا بادشاہ سے لے کر کریم کربلا سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنے بھی ذوات مقدسہ و مطہرہ ائمہ اطہار نے امت پہ مخلوق پہ احسانات فرمائے ہیں، ان سب کے احسانات کا بدلہ کسے دینا ہے جو حاضر اور موجود ہو؟ وہ کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام۔ سرکار امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے میں پچھلے 13 پروگرامز میں بھرپور کوشش کر چکا ہوں، لیکن ابھی کچھ بھی نہیں، عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ مزید گزارشات کروں گا ان کی توفیق سے کہ لفظ امام زمان علیہ السلام سے مراد کیا ہے، امام زمان علیہ السلام کے لفظ کے اندر حقیقت کیا چھپی ہے، صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہی کیوں، آخری امام ہی کیوں ہماری نظروں سے غیب، باقی 11 ائمہ کی غیبت کیوں نہیں؟ اس حوالے سے میں کافی آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر چکا ہوں۔ جب تک محسن کے احسانات کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری محبت کا معیار وہ پیدا نہیں ہو سکتا جو کہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ عزاداری پوری روئے زمین پر بے خوف و خطر جاری ہے، کس کا احسان ہے؟ یہ ہمیں اولادیں، یہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا پروردگار کی طرف سے رزق جن کے وسیلے سے عطا ہو رہا ہے، میں کس کس احسان کا اعادہ کروں؟ صاحب زمان کی پاک وجود اقدس کی برکت ہے۔ برادران اہل سنت کا ہماری گفتگو سے متفق ہونا ضروری نہیں، میں اس پہ بات کر چکا، دوبارہ دہراؤں گا نہیں، لیکن کم از کم مذہب تشیع میں، عقیدہ تشیع میں، ان میں تو یہ بات موجود ہے کہ سرکار صاحب زمان 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، اگر امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس وقت موجود ہوتے، ہمارا ان سے کیا رویہ ہوتا؟ آپ خود سوچیں اپنے اپنے لیول پہ۔ ہم تو کہتے ہیں علی کے نام پہ جان قربان حق ہے، علی کے نام پہ سب کچھ قربان حق ہے، حسین بادشاہ کے نام پہ جان قربان، حسین کے نام پہ ہر چیز کی قربانی حق ہے۔ مگر اس وقت علی اور حسین، ان ساری ذوات مقدسہ اور مطہرہ کا نچوڑ کون ہے؟ امام زمان۔ اس وقت روئے زمین پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ چہرہ انور کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام۔ مولا حسین علیہ السلام کا چہرہ انور کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام۔ اور ہاں، میں یہ ایسے نہیں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا، یہ جو خطبہ صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، میں انشاءاللہ اپنے کسی پروگرام میں ضرور آپ کو خطبہ صاحب زمان ضرور سناؤں گا جو ہماری کتب میں علماء نے تحریر فرمایا ہے، میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس خطبے میں سرکار یہ فرمائیں گے، یہ ہاتھ جس پہ میں کہہ رہا ہوں بیعت کرو، سرکار فرماتے فرماتے یہ اللہ کا ہاتھ، یہ رسول کا ہاتھ، یہ علی کا ہاتھ، یہ حسن کا ہاتھ، یہ حسین کا ہاتھ، بلکہ کتاب کا نام بھی بتاتا جاؤں۔ ہو سکتے ہے بندے جب مطالعہ نہ ہو پھر بندے سوچ پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ جی کس کتاب میں لکھا ہے، یہ کون سی نئی بات آ گئی ہے؟ یہ ہماری کتب شیعہ میں لکھا ہے، ایک عام کتاب، ویسے تو عربی اور فارسی کی بڑی بڑی کتب میں لکھا ہے، مگر ایک عام کتاب جو ہر بندے کی پہنچ میں موجود ہے، وہ ہے ظہور امام زمان قریب تر ہے، جس کا ترجمہ سید اون محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے کیا ہے۔ اس کی جلد نمبر 4 میں بالکل آغاز میں یہ خطبہ ہے صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا، آؤ اس ہاتھ پر بیعت کرو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ، میری جد کا ہاتھ ہے، یہ میری جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ یعنی سرکار، میں یہ جو گزارش کی ہے، ہلکا سا میں نے خطبہ آپ کی خدمت میں، بلکہ چند لفظ خطبے کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان کے پیچھے بھی یہی تھا جو میں بات آپ سے عرض کر رہا تھا۔ اس وقت ان ذوات مقدسہ کا جو مظہر ہے، جو نچوڑ ہے، جو مرقع ہے، صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ اور یہ ذہن نشین رکھیے گا ضرور کہ اگر یہ پھیلیں تو 14، سمٹے تو 1، اس لیے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بات شروع کی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، پھیلیں تو یہ کل محمد ہے، سمٹے تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب زمان، امام زمان، جن کی خاطر نماز جمعہ میں جن کا نام آنے پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر مجلس عزا کے اشتہار میں سب سے اوپر زیر سرپرستی قائم آل محمد لکھتے ہیں کہ سرکار آپ کی زیر سرپرستی یہ ذکر اور ہے۔ اب صرف ہم متوجہ نہیں، اگر متوجہ ہوں تو ہم میں سے ہر خطیب، ہر پڑھنے والا
ضرور جس کے زیر سرپرستی اس کا تذکرہ کرے، لازم ہے، سب پہ واجب نہیں، اوجب ہے، تذکرہ کرے۔ بیٹھنے والوں کو، جو بیٹھے ہوئے ہیں نیچے ذکر حسین میں تشریف فرمائے ہیں جو سامعین، ان کو یہ بات باور کرانا لازم ہے کہ تم بیٹھے ہو، صف اعضاء پہ بیٹھے ہو، اس صف اعضاء کا وارث صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے، اور آپ پرسے اس کو دو، اور آپ کو ہم یہ ماضی کے واقعات دیکھیں۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، کسی بندے سے پوچھو یار تیرا ماضی کیسا رہا، کہتے یار بس وہ گزر گیا، میں کوشش کر رہا ہوں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے اپنا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یار مجھ سے میرا ماضی مت پوچھو، میں کیا کرتا رہا چھوڑو یار، اب میں نے کرنا کیا ہے، میری پلاننگ کیا ہے، میں کرنا کیا چاہتا ہوں، یہ میرا فیوچر ہے، میرا مستقبل ہے، مجھ سے فیوچر کی بات کرو۔ جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہم صفین میں نہیں ہیں، ہم خیبر میں نہیں ہیں، ہم خندق میں نہیں ہیں، ایون کہ ہم کربلا میں نہیں ہیں، یعنی 61 ہجری میں نہیں ہیں ہم، ویسے تو کل ارضن کربلا، مگر ہم 61 ہجری میں نہیں ہیں۔ ہم جس وقت ہیں اس وقت کربلا کا وارث امام زمان علیہ السلام ہے۔ ہم جس دور میں ہیں اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے کیا حقوق ہیں، ہماری گردنوں پہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کیا حقوق ہیں، کیا جو ہم کر رہے ہیں کیا یہی ہم ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں لفظ مودت پہ غور کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، فرمایا گیا تھا ہمارے حبیب ان سے کہہ دو، کس چیز کا؟ مودت کا، ان سے کہہ دو۔ مودت کا سوال تو ضرور ہوا تھا، مودت کا حق ادا چند نے کیا، جناب سلیمان سے لے کر جناب رشید حجری تک، جناب ہمارے یاسر مسم تمار ان تک، پھر اسی طرح کربلا، کیونکہ ہمارے سامنے اکثر ممبر حسینی پہ بھی میں عرض کرتا ہوں، ہمارے سامنے یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب باوفا کی بات ہوتی ہے، یا کربلا کے سردار کے اصحاب باوفا کی بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ائمہ کے اصحاب کی بات کم ہوتی ہے، اور تعداد میں بھی وہ بہت کم ہے، مگر کردار ادا کر گئے ہیں، بہت بڑے 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 اچھے عاشق رہے ہیں۔ جس طرح میں ایک چھوٹا سا میرے سامنے ایک واقعہ آ گیا، وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ مولا پانچویں لال ولایت مولا باقر العلوم علیہ السلام کا دور ہے، سرکار تشریف فرما ہے، سرکار کے پاس جابر آئے، یہ وہ جابر نہیں، یہ دوسرے جابر ہے۔ جابر آئے، کتاب کا نام معجزات آل محمد، ورنہ اس کے علاوہ بھی کافی کتب موجود ہے۔ جابر آ کے سلام کرتے سرکار کو، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکہ السلام۔ جابر کیسے آنا ہوا؟ سرکار بس آپ کی زیارت کا اشتیاق تھا، اور سرکار چھوٹی سی عرضی تھی، سرکار آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا نام لیوا ہوں، سرکار میرے پاس ایک وقت کھانے کو ہے، ایک وقت نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جابر تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ لمحہ نہیں گزرا، اسی گفتگو کے دوران ہی ان کا ایک عاشق آیا جن کا نام جناب کمیت اسدی ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعات ہمارے ماضی کے واقعات ہمارے لیے ایک بہترین راہ ہیں، ہمارے لیے سبق ہیں، اگر ہم سبق حاصل کریں تو، اگر نہ کریں تو بس ہم نے سنا واہ واہ کی نظر کر دیا، بس اس سے آگے ہمارا کام ختم ہو گیا۔ کمیت اسدی آیا، سرکار کو سلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ واقعہ موبائلہ کے بعد ہر معصوم کو یا ابن رسول اللہ کہہ کر ہر حجت خدا کو پکارا جاتا تھا۔ سرکار کو میرا سلام ہو حجت خدا پر، سرکار نے فرمایا علیکہ السلام۔ کمیت کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں سرکار چونکہ میں شاعر ہوں، سرکار میں نے آپ کی شان میں، آپ کے گھر کی شان میں نے کچھ شاعری کی، کچھ نظمیں لکھی، کچھ قصائد۔ فرماتے ہیں سناؤ۔ اس نے نظم قصیدہ وہ پڑھا، پڑھنے کے بعد یہ بیٹھا دو زانو ہو کے سرکار کے سامنے، جب پڑھ لیا سرکار مسکرا کے فرماتی ہیں اپنے ساتھ دائیں طرف کھڑے ہوئے غلام کو اندر جاؤ، 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آؤ۔ غلام گیا اندر اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا، اس کو فرماتی اس کو دو۔ جو ہی 10,000 اشرفیوں کی تھیلی دی، اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا، اس کی نگاہیں حجت خدا کے چہرہ انور پر رہی، اس نے اپنی نظریں عین اللہ سے نہیں ہٹائیں۔ اب یہاں مجھے یہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، اگر باپ عین اللہ ہو تو فرزند بھی عین اللہ ہی ہوتا ہے۔ چہرے سرکار پہ اس کی نظریں جمی رہی، اس نے تھیلی کو نہیں اٹھائی، نہ اٹھایا نہ نظر اٹھا کے دیکھا۔
غلام نے تھیلی اس کے زانوں کے ساتھ رکھ دی. یہ عرض کرتا ہے امام کی خدمت میں, مولا میرا دل چاہتا ہے میں ایک اور قصیدہ, ایک اور نظم بیان کروں. فرماتے ہیں سنا. اس نے پھر سنایا. اب وقت نہیں میں اس پہ تفصیل پہ جاؤں, مگر الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. کیا کمال الفاظ اس نے ادا کیے. نظم قصیدہ مکمل. سرکار نے پھر حکم فرمایا غلام کو, جاؤ 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے کر آؤ. وہ اور لے کے آیا. پھر اس کو دی. پھر اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا, اس نے زانوں کے ساتھ تھیلی رکھ دی. پھر یہ عرض کرتے ہیں خدمت امام میں, سرکار میرا دل چاہتا ہے میں ایک اور نظم قصیدہ سنو. فرماتے ہیں سنا. اس نے اور سنایا. سرکار نے پھر اس کو عنایت کیے 10,000 اشرفیاں, اس کے زانوں کے ساتھ 30,000 اشرفیاں. اگر میرے اس واقعے کے ابتدا میں بات پہنچ گئی ہے تو میرا خیال میں بہت زیادہ گہرائی میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ پہلا نوکر آیا تھا, چاہنے والا آیا تھا, مگر اس کا معیار اور تھا, ظرف اور تھا. اس کا ظرف اور معیار اور تھا. اس کو فرمایا تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں, حالانکہ یہ عطا کنندہ گھر ہے, کبھی آنے والے سائل کو خالی نہیں لوٹاتے, لیکن فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب اس نے مکمل کیے اجازت چاہنے لگا. سرکار مجھے اجازت, یا ابن رسول اللہ اجازت. سرکار فرماتے ہیں میں کون ہوں. سرکار آپ حجت خدا ہیں, آپ اولی الامر ہیں, آپ اس وقت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سرکار آپ حاکم وقت ہیں اس وقت. سرکار آپ امام آف اوور ٹائم ہیں, وقت کے سردار ہیں. اچھا تو یہ نہیں پتا ہم جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے. جی مولا میں جانتا ہوں, جس کو عطا کرتے ہیں عطا ہی کرتے ہیں. یہ اشرفیوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا. کیا کمال جملے ہیں اس کے. سلام اتنے عرصے بعد میرا اور آپ سب کا, قمیت اسدی کو سلام. امام کی عزت کی قسم اتنا بڑا سبق دے گیا, اتنا بڑا سبق دے گیا, کاش کوئی سمجھ جائے. سلام ہے اس کی روح کو. میں کہتا ہوں میرے پاس لفظ نہیں, میں سلام کے الفاظ کس طرح ادا کروں. کہتے ہیں سرکار یہ میری زبان پہ آپ کی ثنا میرا کمال نہیں, یہ آپ کی برکت سے پروردگار نے میری زبان پہ یہ آپ کا ذکر جاری کیا. سرکار یہ جملے, یہ الفاظ, یہ گفتگو, یہ سب آپ کا کرم. سرکار میں کہاں سے چل کے کہاں تک آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں. سرکار راستے میں کتنی بلاؤں سے, مصیبتوں سے, دشمنوں سے کس نے بچایا. سرکار آپ نے. سرکار جب ساری عطا آپ کی ہے, سرکار آپ کا دیا میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, میں نے کوئی احسان نہیں کیا. آپ کی شفقت, آپ کی کریمی. سرکار میں پھر آپ سے صلہ لوں. سرکار حق کے مودت کی ادائیگی تو نہیں ہوگی. یقین جانیے اشاروں اور کنائیوں میں گزر کے جا رہا ہوں. سرکار نے نہ صرف سلام کیا بلکہ فرماتے ہیں میرا بھی سلام, میری جد کا بھی سلام, قمیت اسدی تجھ پر. یہ درس, یہ سبق ہے ہمارے لیے. یہ ان کا احسان ہے کہ ہم جیسوں کی زبان پہ انہوں نے اپنا مقدس و معطر ذکر جاری فرمائے. یقین جانیے ہماری یقین میں بہت کمی ہے. ہمارے یقین کا معیار انتہائی کمزور ہے, بہت کمزور ہے. آپ سب جانتے ہیں اپنی اپنی. میں خطیبوں سے, میں ممبر پہ آنے والے برادران سے عرض کر رہا ہوں, سب سے نہیں. بہت کمزور ہے یقین کا معیار. ہم مانتے انہیں ہیں جو رکھتے کسی کا نہیں, مگر ہمارے یقین کا معیار بہت کم ہے. جب قمیت اسدی سلام کر کے سرکار کو وہاں سے چلا گیا, جابر اندر ہی اندر دل میں سوچ رہا ہے میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں, اور اس نے نہیں مانگا تو اتنی عطا. اس سے پہلے سرکار نے نوکر کو فرمایا جا 30,000 اشرفیوں کی تھیلی واپس اٹھا کے کمرے میں رکھ گیا. جب اس نے سوچا نا میرے دینے کے لیے کچھ نہیں, اس نے نہیں مانگا تو عطا. سرکار فرمانے لگے قریب آیا. امام نے ٹھوکر ماری. 2 روایات پڑھی ہیں کتب میں, ایک ہاتھی ایک اونٹ سونے کا برآمد ہوا. معصوم فرماتے جتنا تیرا دل چاہے تو یہاں سے لے لے, مگر یاد رکھنا روز محشر اللہ کو جواب خود دینا, ہم نہیں درمیان میں آئیں گے. سوچئے گا, سمجھیے گا, غور فرمائیے گا مودت کسے کہتے ہیں. اور خطبہ سرکار قائم کا جو میں اظہار کر چکا ہوں اشارتاً, اس میں سرکار سوال کریں گے دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو.
تمہارے اوپر ہمارے کوئی تھوڑے احسانات نہیں، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ اس وقت ہم کیا حساب دیں گے، اسی پہ غور و فکر کرانے کی کوشش کر رہا ہوں اور خود کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ معیار اتنا بلند ہو جائے تاکہ سرکار کو لبیک کہنے والوں میں ہم شامل ہو سکیں۔ آپ کے سوالات جو ماشاءاللہ مسلسل آپ پوچھ رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ اس حوالے سے پہلے میں عرض کر گیا۔ محمد نعیم صاحب نے ہم سے سوال کیے ہے، مولا مہدی کس قسم کے اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کس قسم کے ماحول میں تشریف لائیں گے، رہنمائی فرمائیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں تشریف فرما ہوں گے اس کے بارے میں احادیث اور روایات کے مطابق جب ظلم و جور اپنے کمال کو پہنچ جائے گا، اور اس وقت وہ کمال کو پہنچ چکا ہے۔ بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا، باپ بیٹے کو برداشت نہیں کرتا، بیٹا باپ کو برداشت نہیں کرتا، ماتمی ماتمی کو برداشت نہیں کرتا، کوئی کسی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، محبت آل محمد کا دم بھرتے ہیں سب۔ کوشش ہوتی ہے اگلے کا جتنا نقصان ہو جائے میرا کچھ نہ کچھ بچ جائے۔ مجھے ایک خوبصورت بات کل کسی نے شیئر کی، میں شکر گزار ہوں اس کا۔ اس نے کہا ہر بندے کو چاہیے اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھے۔ بہت خوبصورت بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا، اور یقیناً جو سوشل میڈیا سے منسلک ہیں شاید ان تک بھی یہ بات پہنچی ہو۔ اپنی زندگی میں سب کو چاہیے وصیت نامہ لکھے۔ جب وصیت نامہ لکھنے بیٹھے گا نا، جب لکھ لے اس کے بعد یہ ضرور سوچے کہ اس کے لیے وصیت نامہ میں کچھ نہیں ہے، جو اس نے اکٹھا کیا کمایا وہ سارا دے کے جا رہا ہے، اس کے اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت بات اس نے شیئر کی۔ مودت، اور نہیں مودت سے پہلے میں وہ سوال کا جواب، سرکار کس ماحول میں تشریف لائیں گے؟ یقیناً ظلم و جور وہ ہے، وہ موجود ہے۔ میں چونکہ ایک پلیٹ فارم پہ، اپنے چینل اجر رسالت کے پلیٹ فارم پہ آپ سے میں گفتگو ہوں، یہ نجی نشست ہو تو پھر میں بتاؤں آپ کو، یقین جانیے میری امام نے مجھے بڑی دور دور دنیا دکھائی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ہمیں روٹی ہمیں نوالا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ دوسرا ہمیں دے رہا ہے، یا ہم اسے چھین کے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ ہمارے اندر مثبت پن ختم ہو گیا، ہمارے اندر منفی پن ہے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی ہمارے سامنے آ گئی، ہماری بھرپور کوشش رہی، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جیوز ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں، چاہے وہ نان مسلم ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، ہماری کوشش رہتی ہے ہم اس کو بڑے غور سے دیکھیں۔ ہمارے اندر انسانیت کی خوشبو ختم ہو گئی ہے، ہم کھو گئے ہیں، ہم حقیقت سے بہت دور ہٹ گئے ہیں۔ اور یہ میں عرض کر رہا تھا جس ماحول میں سرکار تشریف لائیں گے وہ یہی ماحول ہے، اس سے اور کیسا ماحول آئے گا؟ مگر ایک ناصر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش ہونی چاہیے، ایک کنیزہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش ہونی چاہیے، ایک مودت کرنے والے کی کوشش ہونی چاہیے، ایک عاشق حسین کی کوشش ہونی چاہیے، ایک محب علی کی کوشش ہونی چاہیے، ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں کم از کم اپنے لیول پہ اور جہاں تک ہو سکتا ہے ایسا معیار پیدا کراؤں کہ سرکار صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جب تشریف لائیں تو ان کو آ کے کائنات کے نظام کو ٹھیک نہ کرنا پڑے، ہم ایک ٹھیک نظام کر کے سارے ایک دوسرے کو برداشت کر کے محبت عادل بھائی چارے کے ساتھ سارے نظام کو بہتر سے بہتر کر کے سرکار کو دعوت دے۔ سرکار آپ تشریف لائیں، آئیں خیر سے، آپ نے آنا تو ہے۔ جس کتاب کو اٹھا کے دیکھو ہر کتاب میں لکھا ہے ایک آخر میں آئے گا، ایک ضرور آئے گا۔ برادران سنت سے لے کر برادران دیوبند سے لے کر ہر مسلک کے بندے نے لکھا ایک آنے والا آئے گا، اس میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اس حوالے سے محمد نعیم صاحب یہی آپ کی خدمت میں گزارش ہے، کم از کم اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آؤ کہ ہم اپنے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قابل فخر بن سکیں، باعث فخر بن سکیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں چونکہ بہت سارے سوالات رجت کے حوالے سے بھی ہمارے پاس آئے ہیں، اس رجت کے ضمن میں جب امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اس وقت 11 ائمہ بھی تشریف لائیں گے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، مگر ان کے ساتھ اصحاب باوفا سلمان محمدی جیسے لوگ ہوں گے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ کربلا والے شہداء ہوں گے۔ ہم اور آپ نہیں ہوں گے علی بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ کتب کی پوری علمی ذمہ داری سے قرض کر رہا ہوں۔
ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ ہم اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ جب تعارف کریں گے، دل کہتا ہے جب تعارف کریں گے ہستیاں، کتنے اعلیٰ عرفہ 72 کتنے کمال، سلمان کتنا کمال، میسم کتنا کمال، علی بادشاہ فرمائیں گے بوذر میرا کتنا کمال، مقداد میرا کتنا کمال، مولا حسین علیہ السلام فرمائیں گے 72 میرے کتنے کمال، ہر دور کا معصوم فرمائے گا میرے دور کے عاشق کتنے کمال۔ یقیناً اس وقت امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام بھی فرمائیں گے میرے دور کے عاشق بھی دیکھو، آپ کے دور کے عاشقوں نے آپ کو مانا ہے آپ کو دیکھ کر، میرے دور کے عاشقوں نے غیبت میں مانا، دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ اس معیار کی ضرورت ہے، یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ جیسے ایک سوال، چھوٹا سا سوال، کافی میں گفتگو کر گیا ہوں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اتنا زیادہ گیپ آپ کے ساتھ نہ، یہ کافی گیپ ہو گیا، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ کافی گیپ ہو گیا، انشاءاللہ کوشش کریں گے، مصروفیات مجالس کی محافل کی رہتی ہیں، یہ معذرت چاہتے ہیں، گیپ کم سے کم کریں گے۔ ایک سوال آیا تھا کہ جی امام علیہ السلام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تک ایک بندے کو کہا جائے نا کہ بھائی یہ تیری نوکری ہے یا یہ تیرا کاروبار ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو اس چیز کی اہمیت باور کرواتی ہے، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ بندے کی اولاد ہو جائے نا، بندہ بندے سے نہیں پوچھتا پھرتا، لوگوں سے نہیں پوچھتا بتاؤ میں اپنے بچوں کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کی محبت مجبور کرتی ہے، ہر وہ کام اپنی اولاد کے لیے کر گزرتا ہے جو اس کی محبت اس کو کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اصل میں محبت کا معیار جوں جوں انشاءاللہ بڑھے گا، اور ہماری یہی کوشش ہے۔ میں دعا گو ہوں اپنے ایڈمنز کے لیے جو رسالت کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ پروگرام آپ تک پہنچوا رہے ہیں، مالک ان سب کی توفیقات نصرت میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً لائق تحسین اور لائق سلام ہے، جب عشق مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، یا عشق اپنے سفر پہ چل پڑتا ہے، پھر عشق سوال نہیں کرتا مجھے کیا کرنا ہے، عشق کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور کربلا ہمیں سکھاتی ہی عشق ہے، جناب جون ہمیں سکھاتے ہی عشق ہیں، جناب حبیب نے مظاہر ہمیں سکھاتے ہی عشق ہیں، جناب حر ہمیں سکھاتے ہی عشق ہیں، جناب بریر ہمدانی ہمیں سکھاتے ہی عشق ہے، یہ پاک گھر عطر ہمیں بتلاتا ہی عشق ہے۔ بس کوشش کیجئے عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، پاکیزگی کے ذریعے، حیا اور شرافت کے ذریعے، پاک دامنی کے ذریعے اپنے امام تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ہی سرکار کو انتظار ہو۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے جب ہم سب کو زیارت امام زمان علیہ السلام نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، اجل اللہ تعالی فرجہم۔